देना चाहता हूँ। कभी कभी ये होता है, मेरे पास भी लोग आते हैं, बोल साहब जिस काम में हाथ डालता हूँ बिगड़ जाता, जिस बिजनेस को शुरू करता हूँ देखा पोटेंशियलिटी है, का इस मार्केट में ये दुकान अच्छी लगी, मैंने लगाया, लगाने के चौथे दिन बाजू वाले ने वही दुकान लगाई, सामने वाले ने वही दुकान लगाई, कंपटीशन पड़ जाता है। मौलाना जहाँ हाथ डालता हूँ परेशानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नमाज। अगर आप परेशान है रोजी के लिए, आप परेशान है सेहत के लिए, आप परेशान है दुश्मनों की वजह, आप परेशान है कि आपके बच्चे आपके ताबेदार नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम भी ऐसे थे, अल्लाह ने ऐसे बना दिया। आप परेशान है किसी भी वजह, कर्जदारी की वजह से, आइम्मा ताहरीन से है कि ये नमाज अगर पढ़ ले तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। एहसान है अस्हाबे अहले बैत का, उन्होंने सवाल कर कर के हमें समझा। एक मरतबा जाबिर मौला कायनात के सामने बैठे हुए, जाबिर ने कहा कि मौला मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं 10 चीजें ऐसी जो एक दूसरे से सख्त। मौला ने मुस्कुरा के कहा जाबिर काश ये जज्बा सब में होता, मैं देने के लिए आया हूँ, अली लेने के लिए नहीं आया है। अली तो सबको देता है, मांगने वाला फकीर भी अली ही के नाम से मांगता है, उनके नाम से कोई नहीं मांगता। जब भी कहता मौला के नाम पे दे, क्यों? जानता है कि ये जरिया वो है जहां से कभी बंद नहीं होता। जाबिर ने कहा मौला कुछ चीजें बताइए जो एक दूसरे से सख्त। मौला ने मुस्कुरा के कहा जाबिर सबसे सख्त तरीन शय पत्थर है, पत्थर से सख्त लोहा है जो पत्थर को फोड़ देता है, लोहे से सख्त आग है जो लोहे को जला देता, आग से सख्त पानी है, कहां से कहां मौला ले जा रहा, जो आग को बुझा देता। फिर पानी से ज्यादा पावरफुल वो अब्र है जो पानी को गोद में लिए लिए फिरता है। फिर उस अब्र से ज्यादा हवा ताकतवर है जो उस अब्र को उड़ाती फिरती है। फिर हवा से ज्यादा वो मलक ताकतवर है जो हवा को लिए फिरता है। मलक से ज्यादा ताकतवर मलकुल मौत है जो एक दिन उसे भी मौत देता। मलकुल मौत से ज्यादा ताकतवर अम्र इलाही है जिसके सामने मलकुल मौत भी मजबूर हो जाता है। अम्र इलाही से ज्यादा ताकतवर जो है वो अफराद है जिसको अम्र इलाही अल्लाह ने दे दी, उन्हें उलुल अम्र कहा, और वो हम है। जाबिर कहते अच्छा आप समझ में आया, आपके लिए सूरज क्यों पलटता है, आपके लिए चांद क्यों 2 टुकड़े होता है, आपके लिए सितारा क्यों उतर के आता है। अब आज के बच्चे कभी कभी सवाल कर लेते मौलाना ये कैसे मुमकिन है, सितारा इतना बड़ा, दरवाजा इतना छोटा, सितारा कैसे उतरा होगा। बात मरतबा बच्चों के जवाब देना मुश्किल हो जाता है। किसी बच्चे ने हमसे भी पूछ लिया, बहुत पुरानी बात है, तो मौलाना ये कैसे मुमकिन है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सितारे तो बहुत बड़े होते हैं, दुनिया से बड़े हैं, छोटे इसलिए लगते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन बहुत बड़े होते हैं। अगर सितारा उतर जाए तो दुनिया क्रश हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो दुनिया को तो कुछ। तो मैंने कहा बेटा सितारा उतरा तो है, किताबों में है सितारा उतरा, इसका मतलब उतरा, लिहाजा 2 बातें हुई होंगी। क्या वो क्या? या तो दर बड़ा हो गया होगा। मौलाना ये तो किसी तारीख में नहीं मिलता, मैंने किसी हिस्ट्री में नहीं पढ़ा कि दर इतना बड़ा हो गया कि सितारा उसके सामने छोटा हो गया। का नहीं पढ़ा ना? का नहीं। तो इसका मतलब यही होगा कि सितारा आते 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 इतना छोटा हो गया कि अली के दरवाजे का सजदा करके चला गया। कहा मौलाना ये मुमकिन है। मैंने कहा बेटा सितारे ने हमें दर्स दे दिया कि अली के दरवाजे पे जाना तो बड़े बन के ना जाना, छोटे बन के जाओगे तो बड़ा ही मिलेगी। जो बड़े बन के जाते हैं ना अली के दरवाजे पे, चाहे वो अली का दरवाजा हो चाहे हुसैन का दरवाजा हो, यहाँ पे ये सोच के नहीं आइए आई एम द नॉलेजेबल, आई एम द पावरफुल, नहीं, यहाँ पे उसी को इज्जत मिलती है जो छोटा बन के आता है। ये बहुत बड़ी बारगाह का नाम मजलिस हुसैन, जो इसकी खिदमत करते हैं ना बड़े खुशनसीब हैं। हर कोई को वॉलंटियर्स नहीं बनाया जाता, ये वॉलंटियर्स आपको जमात नहीं बनाती है, ज़हरा बनाती है। शुक्र अदा कीजिए कि आप इस दर के गुलाम है, इस दर के गुलामों को बहुत कुछ मिल जाता। देखिए एक और मिसाल दे, ये दर का सबसे बड़ी बारगाह का नाम क्या है? अल्लाह की बारगाह ना, उससे बड़ी कोई बारगाह हो सकती है? नाउजुबिल्लाह, कोई नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बारगाह का नाम अल्लाह की बारगाह। अब हुसैन की बारगाह,
حسین نے اس کو معافی جس کو سزا اس بارگاہ نے دی تھی نہیں پہنچا سکا. کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے سوچنے کے لیے کیا میں اندھیری میں پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور پڑھ رہا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے ور محمد. میں بات کو اتنا آسان کر دوں گا کہ بچے بھی بولیں گے انشاءاللہ. دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے ملزم، ایک ہے مجرم. ملزم کون؟ جس پر الزام لگایا جائے. ہر ملزم مجرم نہیں ہوتا. کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. ہر ملزم مجرم نہیں ہوتا. ہاں اگر جرم ثابت ہو جائے مجرم ہے. ملزم کو کہیں سزا نہیں ملے گی، لیکن اگر جرم کیا ہے سزا ملے گی. ہماری دنیا میں جرم کی سزا دینے والے 3 مقامات ہیں. ایک لوور کورٹ، دوسرا ہائی کورٹ، تیسرا سپریم کورٹ. اگر لوور کورٹ نے سزا دے دی ہے آپ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے لیے، کیونکہ اس کا سٹیٹس اس سے زیادہ ہے. فطرس کو ذہن میں رکھیے گا، پھر سنیے گا تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. لوور کورٹ نے اگر سزا دی آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں تاکہ سزا معاف ہو جائے، لیکن ہائی کورٹ نے بھی سزا دے دی. آخری آپشن ہے سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ نے کسی کو موت کی سزا دے دی، لوور کورٹ کی حیثیت نہیں کہ بات کر، کیا عرض کر رہا ہوں، ہائی کورٹ کی حیثیت نہیں کہ بات کرے. کیوں؟ سزا سپریم کورٹ نے دیا ہے. اب فطرس کہاں کا مجرم تھا؟ فطرس وہاں کا مجرم تھا. جرم کیا کیا تھا؟ غرور کیا تھا. میرے پروبال جیسے کس کے ہیں؟ اللہ کو غرور کرنے والے پسند نہیں، اکڑنے والے پسند نہیں، اس لیے کہ مردے اکڑا کرتے ہیں، زندہ کبھی نہیں اکڑتا. کوئی اگر اکڑ رہا ہے تو اس میں مردے کے جراثیم ہیں. سمجھ گئے آپ؟ فطرس کو ادھر سے سزا ملی، پر و بال جلا دیے گئے. اس کی تسبیحوں کو نہیں دیکھا، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا، اس کے قیام کو نہیں دیکھا، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا. تو نے تکبر کیا. سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان تھا. ایسا نکلا کہ جس کی انتہائی آج تک ملعون ہے. فطرس کو احساس ہو گیا، دنیا میں آنے کے بعد روتا رہا، معاف کر دے معاف کر دے. سپریم کورٹ کی سزا تھی نا، معافی نہیں مل رہی تھی. کئی سال گزر گئے فطرس کو روتے روتے. ایک دن فطرس نے دیکھا کہ آسمان پہ رہنے والے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں، کتنے کروڑوں کی تعداد میں اتر رہے زیارت کے لیے. کہا یہ کس کی زیارت ہے؟ انہوں نے وہاں کی عبادت چھوڑ دی، کہیں اور جا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی عبادت سے زیادہ یہاں کی زیارت ہے، لہذا پتا تو کروں. کہے جبرائیل رک، کا فرصت نہیں ہے، حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کہ جبرائیل اسی حسین کا واسطہ، رک جا. واسطہ حسین کا دیا گیا. کیا بول کیا کہتا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ سیدہ کا لال پیدا ہوا ہے، سیدہ کا لال اس دنیا میں آیا ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں. کہ اچھا مجھے بھی لے چلو. کہ نہیں، تو گناہگار ہے. آواز آئی جبرائیل لے جائے اسے، یہ حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر، حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے. اٹھائے جبرائیل لے کے چلے. کہ دیکھ راستے میں خبردار، یہ وہ دروازہ ہے جس میں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. وہاں جا کے تکبر نہ کرنا، وہاں جا کے تکبر نہ کرنا، سر جھکا کے جانا. اس لیے کہ جو ان کی بارگاہ میں جھکتا ہے یہ اسے اٹھاتے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں اکڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. اب یہ ہوا کہ فطرس نے سارے وعدے کر لیے. کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آیا فطرس، جیسے دروازے پہ پہنچا چوکھٹ کو چوم کے اندر بڑھا.
جبرائیل نے روکنا چاہا، جبرائیل کے شانے کو پکڑ کے فطرس نے ہٹا دیا، اب میرا اور ان کا معاملہ ہے، گنہگار ضرور ہوں لیکن وہ شافی ہیں، آگے بڑھا، جھولے سے مس ہوا، حسین سے نہیں۔ فطرس نے بتا دیا، دیکھیے آج اگر ہم علم کو چھوتے ہیں، زری کو چھوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو یہ فطرس نے ہمیں سکھایا ہے۔ آگے بڑھا، جھولے سے مس ہوا، پروبال آگے، اب پھر غرور کرنے لگا، کون ہے تم میں جو ایسے بال عطا کرا کسی کو؟ میں واحد خوش نصیب ہوں جسے حسین نے عطا کیا۔ جبرائیل نے کہا پھر آگے، پھر وہی غرور۔ اللہ نے کہا خاموش ہو جا جبرائیل، آج اس کا غرور مجھے اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے پلیز، تھوڑا سا صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ خوبصورت تعبیر ہونے کے لیے آواز بلند صلوات۔ جیتے رہو بیٹا۔ اتنی دیر کی جو گفتگو تھی ایک نتیجے پہ لے جانے کے لیے، وہ نتیجہ کیا ہے؟ میں نے اس واقعے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، اگر سپریم کورٹ سزا دے دے تو پھر کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ فطرس تھا وہاں کا گنہگار۔ اب دنیا کی قانون کی کتاب کھول کے دیکھیے، اگر سپریم کورٹ نے کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دیا، سزا دے دی، ہے کوئی بچانے والا؟ تو ایک پینل کوڈ ملتا ہے، ایک دھارا ملتی ہے، دھارا 72، دھارا 72۔ اس کے تحت اگر آپ پریزیڈنٹ کے پاس جائے، راشٹرپتی کے پاس جائے، وہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ تو اب پتہ چلا فطرس کو سزا ادھر سے ملی تھی، لیکن اگر معاف کیا ہے، اب سمجھ میں آیا نا کہ 72 کیوں ہے کربلا میں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، لیکن دیکھیے معافی بھی ہر گناہ کی اللہ معاف نہیں کرتا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جسے اللہ معاف کرتا۔ اگر آپ اللہ کے گناہ گار ہیں اللہ معاف کرتا، لیکن اگر آپ مومنین کے گناہ گار ہیں تو مومن سے معافی مانگنا ضرور۔ آج ایک عظیم تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، بولتا صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بگڑ جاتا ہے، جس بزنس کو شروع کرتا ہوں دیکھا پوٹینشیلٹی ہے کہ اس مارکیٹ میں یہ دکان اچھی لگی، میں نے لگایا، لگانے کے چوتھے دن بازو والے نے وہی دکان لگائی، سامنے والے نے وہی دکان لگائی، کمپٹیشن پڑ جاتا ہے۔ مولانا جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں پریشانی ہے، کیا ہوا؟ کبھی کبھی ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں۔ مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا یہ کام میں کروں گا، آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، ہوتا ہے، یہ روزمرہ میں ہونے والی باتیں بتا رہا ہوں، کامن چیزیں بتا رہا ہوں۔ ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم نے وعدہ کیا اسے پورا نہیں کیا، پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو اس سے تکلیف ہوئی ہے نا، وہ آپ کی خوشیوں کو لے ڈوبتی ہے، آپ کی برکتیں چلی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں میں ہابی ہوتی ہے مذاق اڑانے کی۔ ہم تو بڑے جوویل آدمی ہیں، یہ جوویل آدمی ہونا ہر وقت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کبھی کبھی مذاق میں آپ سامنے والے مومن کا دل دکھا دیتے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے گا، مذاق کیجئے گا لیکن کسی کی کمزوری کا مذاق نہ کیجئے گا، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیے گا۔ مذاق اچھی بات ہے، اللہ کو بھی مذاق پسند ہے، لیکن مزاح المومنین اللہ کو پسند ہے، لیکن وہ مذاق نہیں جس سے آپ کسی کی کمیوں کی طرف مذاق اڑائے۔ کوئی چل نہیں پاتا ہے اس کی نقل کر کے مذاق اڑائے، کوئی ہکلاتا ہے اس کی نقل کر کے مذاق اڑائے،
کبھی کبھی بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی مذاق اڑانے لگتے ہیں. ماں باپ محبت کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے، لیکن وہ بلا بن کے نازل ہوتی ہے. ایسی بلا جس سے آپ کی عبادتیں بھی جا سکتی ہیں، جس سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں، جس سے آپ کی برکتیں جا سکتی ہے، جس سے آپ کا بزنس خراب ہو سکتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سید کو آپ نے دکھ دے دیا، کسی عالم دین کو آپ نے دکھ پہنچا دیا، اور ایسی مصیبت میں انسان پڑ جاتا ہے. اس کے لیے مولا بھی یہ کہتے ہیں اگر تم کسی اور کے گنہگار ہو تو پہلے اس سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس کا دل دکھایا، ہم نے کس کو دھوکہ دیا، کبھی پتہ ہی نہیں رہتا ہے. بھول جاتا ہے انسان، قرضہ لے لیا بھول گیا، وہ بیچارہ مروت میں مانگا ہی نہیں، ہوتا ہے نا. اب کیا کیا جائے؟ اب وہ آدمی بھی نہیں ہے جس کو دکھ دیا، نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا، اس سے معافی مانگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. گھر میں بھی ہوتا ہے، بیوی بیچاری اگر تھوڑا سا نمک کم کر دے شامت آ جاتی ہے، کیا پکا کے لے آئی ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، پہلے ذرا تعریف کر دو بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا نمک اگر ہوتا تو اور اچھا ہوتا. طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کرٹیسائز کریں، بیوی آپ کی غلام یا کنیز نہیں ہے، آپ کی لائف پارٹنر کا نام ہے، لہذا اس کو عزت دینا آپ کا کام ہے. آپ عزت دو گے تو بچے عزت دیں گے. کبھی کبھی گھروں میں جو بچے بگڑ جاتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے. عزیزان محترم، اب کیا کیا جائے؟ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس کا دل دکھایا، مجھے یاد نہیں ہے کس کو میں نے وعدہ کر کے بھلا دیا، اس کے لیے ایک نماز ہے، نماز رد مظالم. کیا نام ہے؟ نماز رد مظالم. جو ہم نے ظلم کیے ہیں اس کی رد میں ایک نماز ہے. 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. پہلی نیت تو یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہے. اگر آپ پریشان ہیں روزی کے لیے، آپ پریشان ہیں صحت کے لیے، آپ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے تھے، اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا. آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، قرضداری کی وجہ سے، ائمہ طاہرین سے ہے کہ یہ نماز اگر پڑھ لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے. ہفتے میں 1 مرتبہ ممکن ہو سکے تو 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں یا سال میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے. 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. نیت کریں کہ نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم 25 مرتبہ قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 علم 50 مرتبہ قل اللہ. تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو تمام کریں گے، پھر نیت کریں گے 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم کے بعد 75 ٹائمز قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 علم کے بعد 100 ٹائمز قل اللہ. بہت آسان ہے، 25 کا فرق ہے. آسان ہے نا؟ نہیں دل سے نہیں بول رہے آپ. مولانا اتنی لمبی نماز بتا رہے ہو، بھئی آپ نے بھی تو ایسا کام کیا ہے. آپ نے کیا ہی کیوں ایسا کام جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو اذان محترم یہ بڑی چیز نہیں ہے. آپ کو توفیق ہو جاتی ہے اتنی مرتبہ قل اللہ پڑھنے کی، کم سے کم نماز کی وجہ سے پڑھ لو. اس سے یہ کوئی یعنی برا ڈیل نہیں ہے، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائے ایک نماز کی وجہ سے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، چلتے پھرتے آپ نہیں جانتے. کبھی کبھی سامنے والے کو ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس شیطان نے یہ کیا، اس شیطان نے یہ کیا، حالانکہ میرا انٹینشن ادھر نہیں تھا. مجلس تمام کیا، صاحب آئے ملے، صاحب میں آپ کو شیطان نظر آتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے کہ آپ مجھے کو دکھا رہے تھے، حالانکہ میری وجہ سے ان کا دل دکھ گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی گناہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے ہم پہ بلا آ جائے. میں نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑے، میں نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میرا مطلب ادھر نہیں تھا، شیطان تو ہر طرف ہوتا ہے، ادھر بھی دکھا دو. تو کہنے اچھا میں سوچا شاید آپ مجھے کو
کسی نے شاید آپ کو میرے خلاف کان بھر دیے، یہ بھی بڑی بلا ہے، یہ بھی بڑی بلا ہے۔ ایک صاحب ہم سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے، دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ تھے وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا نا، بھائی آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب 4 آدمیوں میں بیٹھو تو کانا پھوسی نہ کرنا۔ کتنا اسلام خیال رکھتا ہے ہمارا۔ رضان محترم، یہ ہے نماز رد مظالم، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، شاید کسی کے کام آ جائے تو اس غریب کو بھی دعا دے دیجئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی غلطیاں، انسان کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا۔ پتہ ہے ہمارا نیچر کیا ہے، پتہ ہے ہمارا نیچر کیا ہے۔ بتائیے اس سے اچھی بارگاہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہاں سے صرف ملتا ہے، ہمارے سے کچھ جاتا نہیں ہے۔ کل کی آپ کو حدیث یاد ہوگی جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ امام حسین کی بارگاہ ایسی ہے کہ من بکا، جو ایک مرتبہ رو لیا، او تذکر، یا ان کا ذکر کر دیا، چاہے وہ نوحے کی شکل میں، مرثیے کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، صلوات کی شکل میں، نعرہ حیدری کی شکل میں، تو جو اہل بیت کے مصائب پہ رویا یا ان کا ذکر کر دیا، اور جلس فی المجلس، کچھ نہیں کیا، آ کے بیٹھ گیا، نہ نعرہ بھیجا، نہ صلوات پڑھی زور سے، جی کچھ نہیں کیا، صرف سنتا رہا، مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ او خدم اہل العزا، جو اہل عزا کی خدمت کرے۔ اہل عزا کی خدمت کیا ہے؟ یہ دروازے پہ کھڑے ہونا، آپ کو ویلکم کرنا، یا گیٹ پہ کھڑے ہونا، پارکنگ کی گاڑیوں کو آرگنائز کرنا، یہ ساری خدمتیں ہیں۔ پلیٹوں کو اٹھانا، پلیٹیں دھونا، کیا عرض کر رہا ہوں میں، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ میں یورپ گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں کے جو نوکر چاکر تو خیر زیادہ ہوتے نہیں یورپ میں، اکثر کام اپنے ہاتھوں سے لوگ کرتے ہیں۔ پھر بھی ایک خادم تھا جو دھو رہا تھا، تو وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے، بہت یعنی امیر انسان، وہ کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ دھونے کے لیے۔ تو میں نے کہا سرکار آئیے چلیے باتیں کرتے۔ کہہ مولانا اس وقت میں خدمت امام حسین کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ غیروں میں ہے۔ یہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل جس کو سائی بابا نے بنوایا تھا، اب تو وہ دنیا میں بھی نہیں رہا۔ وہاں پہ ایک مرتبہ میرا جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ میں نے خادموں کو دیکھا جو یونیفارم میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ تو میرے دوست نے جو مجھے ہاسپٹل دکھا رہا تھا کہ مولانا یہ جو سامنے کھڑا ہوا ایک آدمی جھاڑو دے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میں نے کہا یہ ملٹی بلینئر ہے، یہ خدمت کرنے کے لیے لکھا کے آتے ہیں، ان کے نمبر 2 سال 3 سال ویٹ کرنے کے بعد ان کو ملتا ہے کہ 15 دن خدمت کرو جاؤ۔ جب غیروں میں یہ چیز ہو، اپنوں میں کیوں نہیں؟ آپ سے کس نے کہا بھیا وہ ذرا نیاز دے دینا؟ ہم کیوں دیں بھائی، اٹھیے؟ نہیں، اگر اس نے کہا ہے تو شاید سیدہ نے کہلوایا ہے، آپ کو موقع دے رہی ہے تاکہ غرور ختم ہو جائے، تکبر جیسی بیماری آپ سے دور چلی جائے۔ آپ دیکھو کہ اکثر و بیشتر مسجدوں میں بھی صبح کی نماز کے بعد بھی لوگ جو ہے نا کچھ نہ کچھ تبرک کا انتظام کرتے ہیں، ناشتے رکھتے ہیں۔ وہ جو خدمتیں کرتے ہیں نا کھڑے ہو کے بیچارے، آخر میں کھاتے ہیں، ان کو کیا صلہ ملتا ہے حسین کی طرف سے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ تو عزیزان محترم، آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے عزاداری کے سلسلے میں، اگر آپ نے 10 روپیہ صرف دیا نکال کے، آپ کی حیثیت کم ہے، آپ نے دیا، اللہ آپ کو زیادہ دے، آپ زیادہ دیں گے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ میرا کم کیوں ہے۔ عزائے حسین میں چھٹے سرکار فرماتے ہیں ایک کھجور اگر تم دے دو کسی کو، کھجور کی کیا حیثیت ہے، ایک کھجور دے دو، جو عزائے حسین میں ایک کھجور نیاز میں مدد کر دیتا ہے، تو قیامت میں دیکھتا ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر کچھ اعمال رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس کے سارے نام اعمال تول دیے گئے اور دیکھا کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور ہونا ہی ہے، اگر یہ سہارے نہ ہوتے
दिन भर में 20 गुनाह हमसे होते हैं, आंखों से गुनाह, जहन से गुनाह, कानों से गुनाह, हर तरह के गुनाह होते हैं, जबान से गुनाह। तो गुनाहों का ही तो पलड़ा भारी होगा। आप रात को बैठ के, छठे इमाम क्या कहते हैं, जो हम रात में बैठ के मुहासिबा ना करे वो हम में से नहीं है। मुहासिबा क्या? अकाउंट्स देखना। आप लेक्चर चेक करते हो ना रात में घर में बैठ के, कितना माल आया, कितना गया, कितना आने का। इमाम कहते हैं अपने अमाल का मुहासिबा करो, अमाल का मुहासिबा करो। अगर तुमने नेकियां किया शुक्र अदा करो, अगर गुनाह किया तो उसी वक्त तौबा करो, ख़त्म करो, फिर दोबारा उस गुनाह को ना करना। तो अज़ान मोहतरम, जब नामे अमाल देख लिए जाते हैं तो ये ताज्जुब करता है कि ये क्या है। अब फरिश्तों को हुक्म होता है ये जो ओहद के पहाड़ के बराबर अमाल है, ये इसके दूसरे पलड़े में रख दो नेकियों के। जैसे रखा जाएगा बिल्कुल ऐसे पलड़े में रखा जाए। ये पूछेगा मलाइका से, डरते डरते मैंने इतना बड़ा क्या काम किया? का वो जो खजूर तुमने कंट्रीब्यूट किया था तबर्रुक में। तो अगर आप डोनेशन में कुछ देते हैं तो आप खुशनसीब हैं कि आपके लिए वो दरवाजे खुले हुए हैं। जो मुर्दगान चले गए जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो हसरत करते हैं काश हम जिंदा होते।